बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अदम एतमाद की तहरीक और इस हंगाम, अब ताज़ा खबर यही है कि धमकी का जवाब धमकी में और जलसे का जवाब जलसे से दिया जा रहा है। अगर अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लेके आए तो उसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जलसों का ऐलान किया और फिर 27 मार्च की कॉल दी। उसके जवाब में मौलाना ने भी कल 23 मार्च से ऑनवर्ड अपना लॉन्ग मार्च तरतीब दे दिया, उसका ऐलान कर दिया। धमकी दी जा रही थी कि 10 लाख के अफराद में से मजमे में से होकर वोट डालने जाना पड़ेगा किसी भी रुकन असम्बली को इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उसका जवाब भी अपोजिशन बदस्तूर दे रही है। इस बीच आज की सबसे अहम खबर ये थी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपील की है अपोजिशन और हुकूमत से कि तसादुम का मुतहमिल मुल्क नहीं हो सकता, लिहाजा दोनों सियासी जमातें जो हैं वो जलसों की सियासत से बाज रहें। और कुछ ऐसे ही इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं कि जो लोग सियानवी तरीके से बात करते हैं, सोचते हैं, उनकी राय यही है कि इससे अवॉइड किया जाए। लेकिन क्या अवॉइड होगी या नहीं, इस पे बात करनी है। और अहम तरीन सवाल आज हमारे प्रोग्राम का ये है कि हुकूमती इत्तेहादी क्यों बददस्तूर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं? क्या कोई फ़ैसला हो चुका है? अगर हो चुका है तो ऐलान कब होगा? इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए किस वजह से पुरुमीद दिखाई देते हैं, और हुकूमत मुखालिफ जो फोर्सेज़ हैं उनके पास कौन सा तोड़ या नुस्खा है जिसकी वजह से वो कायल अभी तक कि वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बना लेंगे। सबसे पहले शामी साहब देखिए, आज इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब किया, तो एक बार फिर वो क्या फरमा रहे थे, और फिर हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार जनाब मोहम्मद मालिक साहब से। ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। आलमी सतह पे एक महंगाई का समुंदर आया हुआ है, आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें, ये सारा वक्त मेरी और मेरी टीम सोचती है कि क्या क्या हम हरबे इस्तेमाल करें। लेकिन जब से थ्री स्टूजेस को लोगों ने इनकी शक्लें जब देखी है ना, पोजीशन में अदम एतमाद किया है, तो अब लोग देख रहे हैं। जैसे ही लोगों ने देखा कि ये तीन शक्लें, एक तरफ फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, उन्होंने मेरे लिए इतना मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं इनको अब बुरा भला नहीं कहने लगा। क्या शुक्रिया तो अदा करने दें। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया है, इन्होंने महंगाई भुला दी है, मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। फजलुर रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं, नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजलुर रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझ। अच्छा, ये मैं नाज़रीन की सहूलत के लिए एक सीक्वेंस तरतीब देना चाह रहा हूँ इन रहनुमाओं के बयानात की रोशनी में, ताकि फिर शामी साहब का तज़िया और मालिक साहब की खबर प्रोग्राम में हम शामिल कर सकें। तो सीक्वेंस ये बताता है कि आगे फवाद चौसब का बयान मैं नशर करूँ, फिर उसका जवाब शायद खाकान अब्बासी साहब देते हैं, और फिर शेख रशीद साहब। कि इमरान खान बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले, हम तो बाहर निकल के लाखों के इज्तिमात से बात कर रहे हैं। इमरान खान आप निकल के दिखाओ। नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचुंगड़ों को कहता हूं, आप आओ जरा। जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ जरा, माई के लाल बनो। ये अभी से डर गए हैं। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा, कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। मुझे उम्मीद है। मैं नायब को बताना चाहता हूं कि ये नोटिस आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। आपका कोई काम नहीं अदम एतमाद के मामले में मुदाखलत करना, और इसका जवाब चेयरमैन नायब को और इसके एहलकारों को इंशाल्लाह देना पड़ेगा। मौलाना साहब ने कहा था कि आप डी चौक 10 लाख आदमी ना लाएँ, सिर्फ 172 आदमी ले आए तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो 10 लाख लाने के जो दावे हैं, ज़रूर 10 लाख लाएं, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकेंगे। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को। 23 से लेके 30 तारीख तक 7 दिन हफ्ता जो है वो बड़ा ही ज़ोरदार किस्म का हफ्ता है, जोडो कराटे की सियासत का हफ्ता है। और जो 27 तारीख को पीटीआई ने जलसा रखा है उस दिन इतवार है, इसलिए कोई वोट डालने नहीं आ रहा। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, ख़तरनाक
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے. ووٹنگ کی تاریخ کوئی 28 29 30 کیونکہ 8 تاریخ کو آپ نے کاغذ داخل کیے ہیں. ووٹ ڈالیں. اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے. شیخ رشید صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں معلوم. دھمکی کی سیاست کے بیانات آپ نے دیکھ لیے. شامی صاحب کیا سمجھ آ رہی ہے اب آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے مشاعرہ ہو رہا ہے, مشاعرہ ہو رہا ہے, اپنی اپنی غزلیں سنائی جا رہی. ویسے جو عمران خان صاحب جو ہیں آج اجتماع تو بڑا بھرپور تھا ان کا. دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہوئے اور خوب تالیاں بجائی, نعرے لگائے اور انہوں نے دل کھول کر تقریر کی اور اپوزیشن کے لتے لیے اور کہا کہ ان کی وجہ سے ہماری پارٹی ایک ہو گئی ہے. تو بہرحال ایک ان کا بیانیہ تو اپنا ہے نا. ایک اس بیچ میں آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو ملک کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال ہے, ملک کو درپیش چیلنجز ہے, اس پر کمانڈرز نے غور کیا. جو انڈیا کی جانب سے میزائل فائر ہوا اس کو بڑا کلیدی حیثیت اس سبجیکٹ کو رہی آج کور کمانڈر کانفرنس کے دوران. لیکن اہم ترین بیان یہ ہے اس میں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ہدایت دی ہیں کہ جامع سیکیورٹی میئرز لی جائیں اور ان کو یقینی بنایا جائے تاکہ پرامن انعقاد ہو سکے OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس کا اور پاکستان ڈے کی پریڈ کا. یہی پیغام چودھری شجاعت حسین صاحب کا دوپہر کو تھا کہ جلسے جلوس کی سیاست کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. کیا اس پہ کان دھرے گی اپوزیشن بھی اور حکومت بھی؟ کان تو دھرنے چاہیے, اگرچہ کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا امن و امان برقرار رکھنا, اور چیف آف آرمی سٹاف کی ذمہ داری تو نہیں. حکومت ان کو خدمات حاصل کرنا چاہے تو کر لے. لیکن چودھری شجاعت صاحب کو چاہیے کہ جو انہوں نے اپیل کی ہے وہ ایک شرط لگا دیں کہ جو جلسہ پہلے منسوخ کرے گا میں اس کو ووٹ دوں. کیا عمدہ مشورہ. چلے مالک صاحب کے پاس چلتے ہیں. پھر دوڑ لگ جائے گی. اپوزیشن کہے گی ہم نے منسوخ کر دیا, دوڑیں تو پہلے لگی ہوئی ہیں سر, اور حکومت کہے گی ہم نے منسوخ کر دیا. تو جو مسلم لیگ قاف کے ووٹ لینے کے لیے نسخہ بڑا اہم ہے. جلسہ پہلے منسوخ کا اعلان کرے گا, منسوخ کرنے کا, میں تو اس کو ووٹ دے دوں گا. جو ملکی وسیع تر مفاد میں جلسہ منسوخ کرے گا میں ملکی وسیع تر مفاد میں اس کا ساتھ دوں گا. یہ بس اگر دونوں جلسے کریں گے میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا. چلے محمد مالک صاحب کے پاس جاتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر حکومتی اتحادیوں کا سب سے اہم نقطہ ہے یہ, جس جانب اپنا وزن رکھیں گے صورتحال واضح ہو جائے گی, شاید پھر جلسوں کی ضرورت بھی نہ پڑے. مالک صاحب میں نے تو دیکھا آپ کو, آپ اتحادیوں کے درمیان ماشاءاللہ براجمان تھے لان میں مسکراتے ہوئے. کھانا بھی آپ نے تناول فرمایا لان میں بیٹھ کر. تو اتحادی تذبذب کا بدستور شکار ہیں یا کوئی فیصلہ کر چکے ہیں تو کیوں نہیں کسی جانب واضح فیصلہ کر پا رہے؟ دیکھیں واضح بات کرنے کے پھر کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اگلے 3-4 دن اپنے آپ کو واضح کریں گے, لیکن ٹلٹ ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے شامی صاحب اور جامی صاحب, ان کا ٹلٹ تو بہت اسٹرانگلی پرو اپوزیشن نظر آ رہا ہے اس وقت. اور جو ان کی پرائیویٹ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, جو ہم باتیں آف دا ریکارڈ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو کافی اسٹرانگلی یہ فیل ہوتا ہے. اور میں کل کے پروگرام میں حیران رہ گیا جب آفیشلی آن ریکارڈ کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو 3-4 دن ہو گئے ہیں جو ہماری فارمل ڈائلاگ چل رہا تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس میں ٹھنڈ ہوئی ہے, کوئی بندے نے کانٹیکٹ نہیں کیا. فارمل جو کانٹیکٹ ہمارے چل رہے تھے, بیکاز اس سے پہلے انہوں نے بات کی, جام کمال صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تک ایز وی اسپیک کل رات 8:30 بجے تک انہوں نے کہا ہمارے سے بات ہی کسی نے نہیں کی بلوچستان عوامی پارٹی سے. تو وہاں پہ پھر کامل آغا صاحب نے بھی اسٹیپ ان کیا, انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ بھی یا 3-4 دن سے معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑا ہے, جو بڑی ناقابل فہم سی بات تھی دونوں کی, لیکن دونوں آن ریکارڈ تھے. ایک ایگریشن کا بھی جو لیول آیا ہے وہ بھی آپ کو مزاج بتا رہا ہے. اور دیکھیے ٹل تو ان کا ہی ہے, اور میرا خیال ہے آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی کہ کو کمانڈرز کانفرنس بھی ہے آج چلی سارا, اور آف دا ریکارڈ کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھ لیں جی شام تک دیکھ لو شاید کوئی فون آ جائے, تو فون تو آج بھی نہیں آنے میرا خیال ہے. تو فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے. ایکچولی ہوا یہ ہم جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں 3.5 سال پرائم منسٹر صاحب کو ڈیل نہیں کرنا پڑا اتحادیوں سے الائز کے ساتھ, کیونکہ وہ کوئی ان کے بہاف پہ کرتا تھا. پہلی بار کرنا پڑا ہے. الائز کو 3.5 سال کوئی فیصلہ نہیں کرنا پڑا کیونکہ وہ ان کے بہاف پہ فیصلے ہو جاتے.
اب دونوں کو اکٹھے ہی کام کرنا پڑ گیا, ان کو الائنس کو ڈیل کرنا پڑ گیا, ان کو وہ نہیں آتا, اور اس بات کی تربیت نہیں تھی دونوں کو, تو دونوں کے لیے نئی ٹیریٹری ہے. لیکن جو ابھی تک انڈیکیشنز آ رہی ہیں ویری فرینکلی آن اے سیریس نوٹ, وہ تو ٹلٹ اپوزیشن کی تو نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو, اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. آپ تو ریش ابھی صاحب آہستہ آہستہ, لیکن میرا خیال ہے جتنی فریکوینسی سے آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب اپنا کام خود کرو, ان کا بچے بالغ ہو گئے ہیں, اب اپنی ذمہ داریاں خود سنبھال لیں, عاقل بھی ہو گئے ہیں, بالغ بھی ہو گئے ہیں, تو اچھی بات لیکن ہے. ایک بڑی وداؤٹ ٹیکنگ نیمز, ایک بہت سینئر لیڈر نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. وہ کیا؟ میں نے ان کو یہی بات کی, میں نے کہا یار جب آپ فون نہیں آ رہا تو اس کا مطلب فیصلے آپ لے لیں. انہوں نے کہا یار پنجابی مجھے کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں, اگر ہم نے فیصلہ لے لیا اس کے بعد اگر آ گیا کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا تھا, یہ کرنا تھا, پھر کیا ہوگا؟ اتنا تو فیصلہ نہیں ہونا, ہم اب کر لیں فیصلے. لیکن آئی تھنک یہ 23-24 تک, اب جب تک یہ سیشن شروع نہیں ہوگا, وہ ہے دیکھیے کل فیصل جاوید نے پہلے میرے پروگرام میں کہا کہ آپ کچھ ہی دیر بعد ایک بڑی اچھی خبر سنیں گے. آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ کل بڑی اچھی خبر سنیں گے. میرا خیال ہے اسٹریٹجی ایک دن ٹپانے والی اسٹریٹجی بن رہی ہے دونوں. مالک صاحب آئی تھنک سر آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, آئی تھنک یہ فلرز چھوڑے جا رہے ہیں سر فریقین کی جانب سے اپنے کراؤڈ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے پروبیبلی. ہاں کیونکہ دیکھیے آج جو عمران خان صاحب کی اسپیچ تھی, پہلے جس دن انہوں نے باجوہ صاحب والی اسپیچ کی بات کی, اپنی کانورسیشن شیئر کی, اس کے بعد پھر ہم نے 2 اسپیچز سنی, اس میں بالکل بیک آف کیے ہوئے تھے, کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی. آج بھی انہوں نے بہت تعریفیں کی انسٹیٹیوشن کی, پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا یہ ڈیزل ویزل, یہ تو پیپلز وہ پی ایم ایل ایس والوں نے, مسلم لیگ نون نے کہا تھا. ابھی ایک پروگرام کے اندر وہ خواجہ آصف کی وہ اسمبلی کی ڈسکشن بھی دکھائی جا رہی ہے جس میں انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا ہوا تھا اینڈ آل دیٹ. سو وہاں پہ بھی کوئی بیک اسٹیپنگ ہو رہی ہے کہ چیزیں ٹھنڈی کریں واٹ ایور. لیکن فرینکلی فنڈامنٹلز اگر دیکھیں نا تو شامی صاحب فنڈامنٹل چینج ابھی تک کوئی اسٹیٹس میں آئی نہیں ہوئی, نہ تعلقات میں نہ نیگوسیشنز کے اندر مکس میسیجنگ ہوتی ہے. کل وہ اسد عمر کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں پی ایم ایل کیو 2 ضلعوں کی پارٹی ہے, ان کو جواب سننا پڑ جاتا ہے چودھری صاحب سے. سو آئی ڈونٹ نو وہ سیریسنس یا وہ میچورٹی نہیں نظر آ رہی الائنس کے ساتھ ڈیلنگ میں. تو مالک صاحب یہ سسپینس جو ہے وہ 28 تاریخ تک برقرار رہے گا آپ کے خیال میں؟ ایک بحث چل رہی ہے شامی صاحب کہ اگر الائنس اناؤنس کرتے ہیں ایک تھنگ تو اس میں کیا ہوگا, لیکن میری اطلاع ہے کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ ابھی تک ایم کیو ایم کی ہے. جی پی ایم ایل کیو کافی حد تک اپنی پوزیشن اناؤنس کرنے پہ تیار ہے کہ اب جو بھی ہو. باپ والے بہت تیار ہیں, جی ڈی اے والے جون سے ہیں وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, لیکن وہ بھی چل پڑیں گے. اگر اعلان تو انہوں نے کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. فہمیدہ مرزا نہیں سر, ابھی آفیشیلی آپ آنے دیں نا, ابھی تو وہ انڈیکیشنز کر رہے ہیں نا, ابھی وہ یہ بھی نہیں کہتے ہم کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں. جام کمال صاحب کی آپ نے بھی کوئی بات نہیں سنی, وہاں پہ بھی تو اسپلٹ ہے نا, وہاں پارٹی کے اندر وہاں بھی اسپلٹ ہے. تو آئی تھنک زیادہ اس بات میں معاملہ اٹکا ہوا ہے. ایم کیو ایم ابھی تک ڈیسائسولی کلیئر نہیں ہو رہی کہ کس حد تک انہوں نے جانا ہے. تو اب وہ دیکھیں کہ اس پہ کیا بنتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو تو کچھ رہا ہے, ملے تو ہیں, وہ جو لوکل باڈیز ہیں, لوکل دیکھیے نا اگلے الیکشنز میں ایم کیو ایم نے اپنی سیٹیں کس سے واپس لینی ہے. ایم کیو ایم کی سیٹیں پیپلز پارٹی نے نہیں لی کراچی میں, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم کی سیٹیں پی ٹی آئی نے لی ہیں. صحیح. تو انہوں نے پولیٹیکل اسپیس اپنی پی ٹی آئی سے واپس کھینچنی, اور بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہیں وہ پیپلز پارٹی سے لینے ہیں, پیپلز پارٹی سے لینے ہیں. اور جو زرداری صاحب نے 2-3 بڑے سینئر لوگوں کو جو درمیان میں بھی پڑے ہوئے, اور ان کو زرداری صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یار دیکھو میں اب چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ لانگ ٹرم ہو ایم کیو ایم کے ساتھ, ہم بھی حقیقت ہیں وہ بھی حقیقت ہے نا. وہ انگریزی میں کہا نا دے کین ناٹ وش اس اوے, وی کانٹ وش دیم اوے. تو گیو اینڈ ٹیک پہ اب بہت ہو جانی چاہیے, اب بہت ہو گیا. تو ان دونوں کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو بہرحال. مالک صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں, تصدیق تو کر دیجئے ذرا چلتے چلتے. یہ جو خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جی مجھے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ان کو فضلو نہ کہا کرو,
ڈیزل نہ کہا کرو. فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. میری اطلاع یہ ہے ذاتی طور پر کہ اسپیسیفکلی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی, ایک بڑی جنرل سی بات کی گئی تھی کہ نیم کالنگ اچھی بات نہیں ہوا کرتی, کسی شخص کا نام لے کے کوئی خاص سجیشن یا مشورہ یا ہدایت نہیں جاری کی گئی تھی. وہ تو خان صاحب کا اپنا انداز بیان ایسا ہے کہ انہوں نے اس رنگ میں اس بات کو بیان کر دیا. ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ شامی صاحب یہ جامی کے مسئلے کیا ہیں, یہ کیوں نیڈلیسلی ان باتوں میں پڑتا ہے؟ آپ سمجھائیں, آپ سینئر ہیں ہمارے, اس کو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا یہ کچھ آپ کے نقش قدم پہ چل پڑا ہے. لیکن سر کیا آپ بھی بنے گا, سر بھی بنوائے گا سر, لیکن یہ اطلاع آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل جب ہم نے بھی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جنرل بات یہ تھی کہ اپوزیشن والا کے نام نہ بگاڑا کریں, اس طرح نہ کیا کریں, اور مفت میں ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, بدمزگی پڑتی ہے. ہی ڈڈ ناٹ آسک, وہ فضلو کی بھی انہوں نے بات نہیں کی کہ جی فضلو نہ کہیں, کسی کو یہ نہ کہیں. جنرل بالکل صحیح بات ہوئی تھی, اور اس پہ تھوڑا سا اریٹیشن بھی شو ہوئی تھی کہ یہ کانورسیشن ایک نارمل کانورسیشن تھی جو نہیں اس طرح جلسوں میں شیئر ہوتی, کیونکہ اس کے دو مطلب نکلے. ایک تو یہ نکلا کہ جی آپ بیٹھ کے سیاست ڈسکس کر رہے تھے وزیر اعظم اور آرمی چیف, اور سیکنڈلی اگر صحیح پھر لائن کٹ گئی. ابھی مجھے وان ہی وہ کر رہے تھے, لیکن ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, ویسے کوئی سگنل کا ایشو ہے سر. لیکن میرا سر آپ سے سوال ہے, اگر یہ بات مان لی جائے حکومتی حلقوں کی, وزراء کی, وزیر اعظم کی اور حکومتی چاہنے والے احباب کی کہ جی آل از ویل ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, اس تحریک کا توڑ ہمارے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ شکست دیں گے, یعنی اچھی بات اگر ایسا ہو, اگر آل از ویل ہے تو پھر حکومت کی جانب سے ایک ہوسٹائل سی اپروچ کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ ان کے زبان و بیان میں, ان کے رد عمل میں اس قدر وہ غصہ کیوں ہے؟ وہ تو ان کا انداز بیان ہے نا, وہ تو یہی اپوزیشن تھی 3 سال پہلے بھی. تو وہ تو ایک جب سے وہ تو اپوزیشن لیڈر ہی کے طور پر خان صاحب خطاب کرتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں, یعنی وزیر اعظم کے طور پر تو بہت کم گفتگو ہے جو انہوں نے کی ہے. تو وہ ان کا دیکھیے, اب جو ایک اگر ویسے تو چاہیے یہ تھا کہ وہ جلدی اجلاس بلا لیتے, ایک دن میں معاملہ ختم کر لیتے, تو جو طول دیا گیا ہے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. حکومت بھی تو ہونی چاہیے نا سر. یہ بھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو یعنی جو کانفرنس ہو رہی ہے او آئی سی کی, اس میں کراؤن پرنس کی شرکت تو متوقع نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے. ابھی اس کی وجہ سے تصدیق ہونا تو باقی ہے. مجھے جو یعنی باخبر ذرائع نے مجھے بتایا جو کہ بھئی ان کے آنے کی امید نہیں ہے. پھر بھی مناسب تو یہ ہو نا کہ حکومت وقت موجود ہو ان کو ڈیل کرنے کے لیے, بجائے اس کے کچھ سے پہلے آپ 2-4 دن پہلے کوئی حکومت کا تختہ الٹ دیں اور سیٹ اپ اس طرح سے موجود نہ ہو. پہلے ہی یہ قصہ نپٹایا جا سکتا تھا. بہرحال ٹھیک ہے, دیکھیں اچھا, یہ شیخ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کی وضاحت رہ گئی ہے کیونکہ آپ انہیں پرانا جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے. یہ ان کا کوئی روایتی بیان ہے, کوئی اب اور کیا نکلے گا؟ یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ تو خود دیکھیں, اب شیخ صاحب بھی پرانے کھلاڑی ہیں, ان کی پٹاری جو ہے وہ ٹٹولنی پڑے گی کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے, یا وہ کچھ نکالیں گے یا اور کوئی نکالے گا. دیکھتے ہیں, اللہ کرے کچھ ہی نہ نکلے. بالکل ٹھیک. اور جو بھی بخیر و خوبی یہ معاملہ طے ہو جائے. ٹھیک, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے اناؤنسمنٹ کریں, کیونکہ جو بنگلہ دیش میں پھنسے 3 لاکھ پاکستانی, ان کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا. ایک تو بات یہ کہ ہم نے کل بات کی تھی جو پلازا کی ایک لاہور میں گلبرگ کا جو پیس ہے تو شہریار تاثیر صاحب کی فیملی کا ہے. تو شہریار تاثیر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے, آگ وہاں شارٹ سرکٹ ہونے سے لگی ہے اور اس کی پوری تحقیقات کرانی چاہیے, اور ہمارا پلازا تو انشورڈ بھی نہیں تھا, تو مجھے تو نقصان ہو گیا شدید. تو اس لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگ لگائی ہے, خدا نہ خواستہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس میں کوئی صداقت. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, ہماری وہ سسٹر مارٹن ڈی پورس, سسٹر مارٹن ڈی پورس جو بچیوں کا سکول ہے سیکرڈ ہارٹ, اس کی پرنسپل تھی, اور 22 سال کی عمر میں وہ یہاں آئیں اس سرزمین پر, اور 92 سال کی عمر میں انتقال کیا. 70 سال وہ پڑھاتی رہیں طالبات کو, طلبہ کو, اور سینکڑوں کیا ہزاروں شاگرد, لیکن انہیں چھوڑ کے رخصت ہوئی ہیں. پاکستانی شہریت یہ عجیب بات ہے, ان کو نہیں مل سکی. لیکن ڈیڈیکیشن آپ دیکھیں, پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی, اس کے بچوں کے لیے. تو
اب یہ پاکستان کی حکومت جو ہے، نہ وزیر اعظم نے کو خراج تحسین پیش کیا، نہ وزیر اعلیٰ نے، نہ وزیر تعلیم نے، ان کو کوئی بعد از مرگ ایوارڈ دیا جائے، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ پاکستانی اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، اس بات کا ثبوت دینا چاہیے۔ ابھی ہماری گفتگو سن کے جناب سلمان غنی صاحب سینئر تجزیہ نگار، ان کو ایک میسج ہے، انہوں نے خبر فارورڈ کی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کا رجحان اپوزیشن کی جانب ہے اور خان صاحب 100% مشکل میں ہیں۔ یہ فرمان ہے ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے سلمان غنی صاحب کو۔ اور ڈاکٹر حسین پراچا صاحب نے کہا کہ جی یہ جو فواد چوہے صاحب نے جو دھمکی آمیز گفتگو فرمائی ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے قانونی اور سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے۔ چلیے لے لیں، اب وہ ڈاکٹر صاحب خود بھی کچھ کام کریں نا، سارے کام ہم نے تو نہیں کرنے، آپ ایسے ہی ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، قلم اٹھائیں اور قلم توڑ تحریر لکھ ماریں، لکھتے کالم ایک، ٹھیک ماشاءاللہ۔ چلیں اچھا شامی صاحب، وہ ہم نے بات کرنی تھی بنگلہ دیش میں جو محصورین پاکستان احتشام نظامی صاحب جو وہ آئے ہوئے تھے، ہم نے چند روز پہلے ان سے گفتگو کی تھی اپنے پروگرام نقطہ نظر کے لیے ہی۔ وہ گفتگو ریکارڈڈ ہے، تھوڑی دیر بعد ہم نشر کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بتا سکے کہ سیاست کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے اوپر بات کرتے ہیں، سیاسی بیانات پہ بات کرتے ہیں، کچھ بڑے جینون ایشوز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، دہائیوں سے پینڈنگ ایشوز ہیں۔ تو اب آئے ہیں سپریم کورٹ، بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں حسن بون، انہوں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میں یہ مسئلہ اٹھاؤں گا، سپریم کورٹ میں درخواست دوں گا۔ وہ امریکہ سے چل کے یہاں آئے ہیں۔ چلیں ہم وہاں ایک بریک ناظرین لے رہے ہیں، بریک کے بعد جو ہماری آپ گفتگو دیکھ سکیں گے وہ ریکارڈڈ گفتگو ہے محصورین بنگلہ دیش کے حوالے سے، وہ پاکستانی جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کی کس صورتحال میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کس حد تک اجیرن ہے، یہ چنک آپ دیکھ سکیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ہم اپنے پروگراموں میں اکثر محصورین بنگلہ دیش کا ذکر کرتے ہیں، ان کی حالت زار کا ذکر کرتے ہیں، تو وائس آف ہیومینٹی انٹرنیشنل کے سربراہ جناب احتشام نظامی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان ان دنوں، ان کو ہم نے زحمت دی ہے۔ شامی صاحب، یہ کتنا اہم موضوع ہے، نظامی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیوں ہم نے زحمت دی، ناظرین کو آگاہ تو کیجیے مختصراً تاکہ ان سے ہم بات کر سکیں۔ احتشام نظامی صاحب ان پاکستانیوں سے ہیں جن کو 2 دفعہ ہجرت کے غرب سے گزرنا پڑا، اور پاکستان جب قائم ہوا تو ان کا خاندان جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور ہوا انڈیا سے، اور جب پھر پاکستان 2 لخت ہوا تو اس وقت پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی اور اس پاکستان کو چھوڑنا پڑا، اور پھر اب آج کل یہ شکاگو میں مقیم ہیں اور محصورین کی آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، اور یعنی ایک مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نظامی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کوئی صورت ایسی بنی کہ یہ لوگ واپس آ سکیں اپنے وطن میں، پاکستان میں؟ شامی صاحب، حل تو ان کا یہی ہے کہ یہ پاکستان آئے اس لیے کہ 50 برس سے بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں کیمپوں میں، اور انہی حالت میں رہ رہے ہیں، یعنی جو حالت ان کی 50 برس 40 برس پہلے تھی، اور جن کیمپوں میں، جن کمروں میں، جس سائز کے کمروں میں رہتے تھے اسی حالت میں رہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت جب اس وقت ان کی آبادی کہتے تھے ان کی 3 لاکھ 2.5 لاکھ ہے، اب بھی اتنے ہی لوگ ہیں؟ نہیں شامی صاحب، اصل میں 1988 میں جب رابطہ عالم اسلامی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت معاہدہ ہوا کہ ان کو لیا جائے گا، تو پہلے ایک سروے کرایا گیا اور اس کے تحت 2,37,000 لوگ وہاں کیمپوں میں موجود تھے۔ اس کے بعد 1992 میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور خالدہ ضیاء وہاں سے آئی تھیں اسلام آباد میں، تو ان کا بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور پھر گورنمنٹ آف بنگلہ دیش نے ایک سروے کرایا جس کے تحت 3 لاکھ لوگ تھے۔ اس کے بعد کوئی سروے ہوا نہیں، لیکن وہاں برتھ ریشو سے ڈیتھ ریشو زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کو کوئی طبی سہولت موجود نہیں تھی۔ تو جو کیمپ میں جو لوگ ہیں وہ تو 3 لاکھ کے قریب ہی ہیں، اور ان کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے وہاں پر، ان کو کوئی شہری سہولیات دستیاب نہیں ہے جو کام بنگلہ دیشی کو یا کسی شہری کو وہاں دستیاب ہے۔ نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی شیخ حسینہ نے جولائی 2022 میں کہا ہے ہنگری کے سفیر سے بات کرتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں 2 جو کمیونٹی ہے وہ ہمارے اوپر برڈن ہے، ایک روہنگیا اور ایک اسٹینڈرڈ پاکستانیز۔ 2008 میں کورٹ نے ایک ڈیسیشن کیا تھا کہ 1971 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں کیمپ میں ان کو ووٹ دینے کا رائٹ دیا جائے، یہ ایک فنی ججمنٹ تھا۔ ایونچولی صرف ووٹ دینے کا حق، شہریت نہیں، جو ایونچولی جو ووٹ دیتا ہے وہ شہری ہو جاتا ہے۔ کوئی جابز کر رہے ہیں، کوئی روزی کما رہے ہیں،
یہ شامی صاحب چونکہ 40 برس 45 برس تک ان کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، اس لیے کہ وہ محصور پاکستانی کہلاتے تھے. کتنا بڑا ظلم عالمی ہے. تو یہ اب 3 نسلیں تو ان کی جاہل رہ گئی ہیں. اب ہم نے پڑھانا شروع کیا ہے، پرائمری اسکول کھولنے شروع کیمپوں میں جو کہ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر ہیں. جی. اچھا، ان کیمپوں میں کس طرح کی زندگی گزارے؟ وہاں جا کے دیکھا آپ نے؟ جی میں تو ہر سال جاتا ہوں اور ان کیمپوں میں جاتا ہوں. 350 400 فیملی پر مشتمل ایک کیمپ ہے، تو اس کے لیے 5 یا 6 بیت الخلا ہیں. لائنیں لگاتے ہیں جس طرح راشن لینے کے لیے لوگ لائن لگاتے تھے کسی زمانے میں. اور ان کی جو حالت ہے وہ ان کے ہائیجینک پرابلم ہے. پانی ان کو نہیں مہیا ہوتا تھا تو جوہر سے اور ادھر ادھر سے پانی لا کے پیتے تھے تو بیماریاں پھیلتی تھیں، اسی لیے ڈیتھ ریشو زیادہ تھی. اب ہم لوگوں نے ان کو الیکٹرک ٹیوب ویل کے تھرو پانی دینا شروع کیا ہے کہ 24 گھنٹے پانی ملے، کم از کم کلین واٹر ملے. تو یہ ان کی اب آپ اس ٹائم پہ سولوشن کیا ہے؟ کیا اپیل آپ کرتے ہیں؟ کیا ایسا کیا جائے کہ ان کی داد رسی ہو سکے یا انہیں واپس لے کے آیا جا سکے؟ جمی صاحب اصل میں دیکھیے کہ اس ملک میں 30 لاکھ افغانی کتنے زمانے سے رہ رہے ہیں. ہم نے رکھے. جی ہاں، 20 لاکھ غیر قانونی بنگالی رہ رہے ہیں، اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور ان کی اولادیں نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں. 2.5 لاکھ کو اگر آپ شناختی کارڈ دے دیں، پاسپورٹ دے دیں کہ یہ ہمارے اپنے شہری ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو حسن بون صاحب جو تھے، جی وہ انہوں نے کہا، جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت سپریم کورٹ بار کے، جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جی بالکل، تاکہ ان کو انصاف دلا سکیں. کہا تھا تو ان سے کوئی آپ کا رابطہ ہے؟ بالکل رابطہ ہم نے کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ساری ڈیٹیل ہمیں بھیجیں. میں نے ان کو ای میل کر دیا اور ان سے پھر کانٹیکٹ کرتے رہے کہ بھون صاحب آپ کو مل گیا ہے ای میل یا کوئی اور میں طریقہ اختیار کروں. اب انہوں نے پھر مجھے ٹائم دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں منگل کے دن میں جب اسلام آباد جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے. میں تمام کاغذات کے ساتھ ان کے پاس جاؤں گا. دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اگر ریاست پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے انہیں پاسپورٹ شناخت دینی اور ہم نے یہاں لانا ہے تو بنگلہ دیش کی حکومت کو اعتراض نہیں ہوگا. وہ تو چاہتی ہے لے کے جائے، وہ تو ان کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر میں یہ اس لیے سوال پوچھوں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. ابھی تک کی جو یعنی ناہلی قوم ہے، ناہلی ہے، اور کیا قوم ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہمارے اینڈ پہ قلبی کہہ لیں، ہمارے اینڈ پہ نا، کہ وہ تو کہتے ہیں لے جاؤ بھائی، کچھ ہے ہمارے اینڈ پر. اس حوالے سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فروری میں جب ہمارا ہائی کمشنر یہاں سے گیا ہے پہلی دفعہ بہت دنوں کے بعد، تو اس نے ملاقاتیں کی ریلیشن شپ کے لیے حسینہ واجد سے بھی اور فورن منسٹر سے بھی. انہوں نے 3 شرائط پیش کی کہ ان کے بغیر آپ سے کوئی ریلیشن شپ نہیں بحال ہو سکتی ہے. سب سے پہلا، سرکاری طور پر آپ بنگالیوں کے جینوسائیڈ پر اپولوجی کریں. نمبر 2، اسٹرینڈڈ پاکستانیز کو لے جائیں، ان کا تو ڈیمانڈ ہے یہ سرکاری طور پہ. چلیں سر، اور جو انہوں نے مظالم کیے مفتی بانی نے، جی ہاں، اس پر ان کو بھی معذرت کرنی چاہیے. 5 سے 10 لاکھ غیر بنگالیوں کو مارا ہے انہوں نے 25 مارچ. وہ ہماری ڈیمانڈ ہوگی تو بات کریں. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آپ جو یہ کاوش کر رہے ہیں، جو ایفرٹس کر رہے ہیں، یہ کمینڈیبل ہیں. ریاست پاکستان کو انہیں سراہنا چاہیے اور اس سلسلے میں کچھ سٹیپس لینے چاہیے تاکہ ہم ان پاکستانیوں کو وطن واپس لا سکیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.